नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यजीद के बारे में क्या हदीस मुबारक थी। यहाँ पर माविया इब्ने अबी सुफियान ने हदीस जानते हुए क्यों यजीद को खलीफा बनाया। मौला अली की दुश्मनी में माविया इब्ने अबी सुफियान का आले रसूल का कत्ले आम ही मकसद था। बनु उमैया की कब्रों का अब क्या हाल है। सवाल ये है कि सवाल क्यों ना करें। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें। स्टे ट्यून विद अस। नाजरीन, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने वाज़े इरशाद फरमा दिया कि तुम्हारा नबी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक कि उस पर वही ना की जाए। अल्लाह ताला ने हिदायत वही के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़रिए उम्मत को आगाह किया आने वाले हालात और फितनात के बारे में, ताकि वो गुमराह ना हो जाए और सिरात मुस्तकीम से ना भटक जाए। मैं मेहदी हसन आज आपके सामने वो हक़ाइक़ पेश करूँगा जिसको तारीख़ में बाकायदा छुपाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सुन्नत का पहला तब्दील करने वाला शख्स बनु उमैया से होगा जिसका नाम यजीद होगा। नाजरीन, रिवायत में आगे मिलता है कि हज़रत अबू हुरैरा ने बाकायदा 59 हिजरी में दुआ मांगी कि या रब अज़्ज़वजल, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज़ से और लड़कों की हुकूमत से, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यजीद के बारे में वो हदीस आपके ज़हन नशीन थी और आपको ये मालूम था कि 60 हिजरी का सन दर हकीकत फितनों का आगाज़ है। इसलिए आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और वो 60 हिजरी के सन से पनाह मांगी और आपकी ये दुआ 59 हिजरी में कबूल हुई और मदीना मुनव्वरा के मकाम पर आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। नाजरीन, इस हदीस के बाद सवाल ये है कि माविया इब्ने अबी सुफियान ये तमाम चीज़ों के बारे में आगाही रखता था। यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह है कि ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद और कातिब वही होने के बावजूद इन तमाम चीज़ों को उसने नज़रअंदाज क्यों कर दिया और यजीद जैसे बदकार इंसान को तख्त खिलाफत पर क्यों बिठाया। नाजरीन, जवाब मिलता है कि दुश्मनी अली इब्ने अबी तालिब में माविया इब्ने अबी सुफियान ने ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके और हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रअंदाज करके और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से किए हुए मुआहदे को नज़रअंदाज करके यजीद जैसे बदकार इंसान को जानबूझ के दुश्मनी अली में उनके आल से उनका बदला लेने के लिए यजीद को तख्त खिलाफत पर बिठाया गया था, ताकि जो अली से वो इंतकाम न ले सका वो उनकी आल और अहले बैत से लिया जा सके। और इसलिए यजीद को बाकायदा तौर पे उसने इस चीज़ के लिए तैयार किया और जानबूझ के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसे शख्स को जो बंदरों से खेलता था, जिसकी बदकारियाँ सबके सामने आया थीं, जो जुए और इस तरह की चीज़ों में और सूद खोरी में मुलव्विस था, ऐसे शख्स को जो नमाज से बाकायदा इज्तनाब करता था, जो लोलाब करता था, जो कि शराब खुलेआम पीता था, उसको आले रसूल के कत्लेआम के लिए चुना गया और दुश्मनी अली इब्ने अबी तालिब को निकाला गया, ताकि जो अली से वो ना ले सके उसका इंतकाम हुसैन इब्ने अली से लिया जा सके। और यजीद ने सन 61 हिजरी में आले रसूल का कत्लेआम करबला मोहल्ला के अंदर किया और उनकी आल को तहत कर दिया गया। नाजरीन, कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स आखिर ज़मां आखिरी नबी नहीं मानता वो दुनिया में भी जहन्नुमी है और आखिरत में भी। लेकिन वो शख्स जो कि उनकी हदीस को नज़रअंदाज कर दे, उसका अंजाम क्या हुआ वो हम इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाएंगे, जो मिसाल इबरत है जो अल्लाह ताला ने इस बनी नो इंसान के लिए बाकायदा तौर पर इबरत बना दिया कि अंजाम अगर ऐसा हो और उसकी कब्र का निशान तक ना मिले तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के शरंगेज़ लोगों से अपने अमान में रखे।
ناظرین، لیکن آج بھی یزیدی ٹولہ یزید کو باقاعدہ طور پہ ہیرو کے طور پہ پیش کرتا ہے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے، آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے بھائی؟ لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں، این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا، اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف۔ امام علی مقام نے بیعت کی تھی، کہانیاں بنائی ہیں، امام نے اس واسطے بیعت کا انکار کیتا سی، یزید دانی سی، یزید شرابی سی، سب کہانیاں بنائی ہیں۔ اگر یزید ایڈے جرمدار ہوندا تے حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے۔ said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یزید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، لیکن یزید کو بچانے کے چکر میں اور معاویہ ابن ابی سفیان کو بچانے کے چکر میں سچ کبھی نہیں چھپتا، سچ عیاں ہو کر رہتا ہے، حق عیاں ہو کر رہتا ہے۔ آگے اس کے یہ کلپ سنیں۔ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس یزید کی تعریف کیتی ہے۔ میں آکھا بریلوی کی لگن تے، اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، علماء حق کے اس بیان کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے دشمن علی میں جان بوجھ کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر انداز کر کے یزید کو خلیفہ بنایا تاکہ مولا علی سے وہ بغض نکالا جا سکے، وہ دشمنی نبھائی جا سکے جس کا وہ کئی عرصے سے مرتکب تھا اور اس کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس نے یزید کے ذریعے آل رسول سے، مولا علی سے بدلہ لیا اور ان کو کربلا کے میدان میں تہہ تیغ کر دیا۔ ناظرین، یزید کا آل رسول کو قتل کرنا پہلا گناہ، اس کا دوسرا گناہ یہ کہ اس نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور غلاف کعبہ کو جلا ڈالا۔ اس کا تیسرا گناہ کہ اس نے 3 دن تک مدینے کو تراج کیا اور اس کی ناموس کو اپنے لشکریوں کے لیے حلال قرار دیا۔ وہ یزید جو کہ بندروں سے کھیلنے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا، وہ یزید جس نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی سنت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آج یہ یزیدی ٹولہ جس طریقے سے اس کا دفاع کر رہا ہے، یہ وہ فتنہ ہے جس کے خلاف کھڑا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ حسین ابن علی نے ضروری سمجھا۔ آج کے دور میں اس فتنہ انگیزی کو ختم کرنے کے لیے مسلمانان اسلام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکے جو قتل حسین ابن علی میں اور بغض علی کی دشمنی میں اتنا گر گئے کہ انہوں نے میدان کربلا میں ان کی آل کو تہہ تیغ کر ڈالا اور ان کی تمام تر چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا، ظلم کی انتہا کر دی، جس کی پاداش آج بھی امت رسول بھگت رہی ہے۔ ناظرین، بنو امیہ پر عذاب الہی کیسے نازل ہوا کہ ان کی قبروں کی آج یہ حالت ہے کہ اگر دیکھے تو انسان اللہ سے پناہ مانگے کہ مرنے کے بعد یہ حال ہے تو روز محشر کیا حال ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو وہ تمام چیزیں دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی کہ یہ دنیا میں حال ہے، آخرت میں کیا ہوگا۔ ناظرین، ملک شام میں مسجد اموی کے بالکل ساتھ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا محل ہے۔ یہ کھنڈر آج عبرت کی مثال بنا کھڑا ہے کہ کہیں پر بھی جابر اور حکمران یا ظلم و جور کرنے والے لوگوں کا حال اس سے بدتر
تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ ان محلوں تک یزید کا ذکر بند ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی کی ساتھ ملحق ایک بند گلی کے اندر ایک اجاڑ بیابان درخت کے نیچے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر ہے۔ یہ قبر مثال ہے، یہ نشان عبرت ہے کہ جس کسی نے بھی حق کے خلاف ظلم و جور کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام یزید جیسا ہی بدتر ہوگا جو کفن کا محتاج رہا۔ ناظرین، جو ظلم کربلا میں کیا گیا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم پر، اس کی مثال دنیا میں اور رہتی دنیا تک یا قیامت تک نہیں ملے گی۔ یہی شاید اس وجہ بن گئی یزید کے عبرتناک انجام کی۔ ناظرین، اللہ جس کو عبرت کی نشان بنانا چاہے اس کو کون روکے؟ شاید یہ آل رسول کے دشمنوں کے لیے مثال عبرت ہوگا۔ ناظرین، عراق کا وہ محل، وہ کوفے کا وہ محل جہاں پر آل رسول اور ناموس رسول کو درپردہ کرتے پھراتے قیدی بنا کر لایا گیا، آج ایک عبرت بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے کھنڈرات اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ جابر اور ظلم جو کہ آل رسول سے بغض کا نتیجہ تھا، یہاں پر ان کا عبرتناک انجام یہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر عبد الملک ابن مروان جب تخت پہ بیٹھا تو موصب ابن زبیر کا سر تشت میں پیش کیا گیا، تو ساتھ ہی عبد الملک ابن عمیر بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ ایک دن میں اور ابن زیاد تخت پہ بیٹھے تھے کہ حسین ابن علی کا سر تشت میں پیش کیا گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اور مختار ثقفی تخت پہ بیٹھے تھے کہ ابن زیاد کا سر تشت میں پیش کیا گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اور موصب ابن زبیر تخت پہ بیٹھے تھے کہ عبید اللہ ابن امیر مختار کا سر تشت میں پیش کیا گیا، اور آج ابن زبیر کا سر تشت میں پیش کیا گیا۔ یہ سنتے ہی عبد الملک ابن مروان نے سن 71 ہجری میں اس قصر کو گروا دیا، اور پھر کسی بھی حکمران کی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ اس کی دوبارہ سے تعمیر نو کرا سکے۔ یہ ایک عبرت کا نشان ہے۔ جو آج جو یزید کا زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جو معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک نشان عبرت ہے جو آج بھی کوفے میں موجود ہے۔ یہ کہہ کے ڈھوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی دنیا میں روشنی باقی۔ ناظرین، یہ ہے وہ نشان عبرت جو شام کے قبرستان میں عبد الملک ابن مروان اور ولید ابن مالک کی قبریں ہیں، جن کو آہنی دیواریں لگا کر بند کیا ہوا ہے اور ہر کسی کا یہاں پر جانا ممنوع ہے۔ قبروں کی حالت اس قدر غیر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کو آہنی دیواروں سے بند کیا ہوا ہے، تالے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اندر قبروں کی حالت یہ ہے کہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا اور نہ کوئی فاتحہ خوانی کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے نشان عبرت، آل رسول سے کی ہوئی جنگ کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے نشان عبرت جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک لوگوں کے لیے اور امت رسول کے لیے عبرت بنا دیا کہ اگر کوئی ظالم اپنی حد سے تجاوز کرے اور آل رسول کے خلاف کھڑا ہو تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ناظرین، در حقیقت اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو نظر انداز کرنے کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ اموی خاندان کی قبروں کی، ان کی نسلوں کی آج یہ حالت ہے۔ اگر آپ بہار کی قبروں کو دیکھیں تو وہ اپنی بہتر حالت میں ہیں، لیکن وہ اموی خاندان جو اقتدار میں رہا، جس نے ظلم کیا اور جس نے آل رسول سے دشمنی روا رکھی، وہ نشان عبرت بنا دیا گیا دنیا میں، اور آخرت کا انجام ابھی باقی ہے۔ اس سے ہی کچھ فاصلے پر اس شخصیت کی اموی خاندان کی یہاں پر قبر ہے جس کو ابی سفیان کہا جاتا ہے۔
یہ بھی ایک نشان عبرت ہے اس دنیا کے لیے کہ اس کو بھی آہنی دیواروں سے، تالوں سے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اس قبر کو، اور باقاعدہ اس کو تمام خاص و عام کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ اس کی حالت آپ کو بتا دے گی کہ کتنے عرصے سے، یہاں تک کہ نام تک بھی مٹا ہوا ہے آدھا۔ یہ باقاعدہ نشان عبرت ہے کہ دشمنی آل رسول اور بغض رسول میں کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کو آہنی دیواروں سے بند کیا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مرنے کے بعد بھی انسان قید میں ہو۔ یہ نشان عبرت ہے اموی خاندان کا، یہ ہے مثال عبرت اس امت کے لیے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آل کے خلاف جائے گا اور بغض و کینہ رکھے گا، اس کا دنیا میں تو حال برا ہے لیکن آخرت میں اس سے بدتر ہے۔ یہ نشان عبرت ہے اموی خاندان کا۔ یہ ابی سفیان کی قبر ہے، یہ ہے ابو سفیان کی قبر، اور یہ نشان عبرت ہے۔ یہ ان لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کچھ غلط کریں تو مرنے کے بعد بھی اگر انسان قید میں ہو، اس طرح سے لگتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے، مسلمانان اسلام کے لیے ایک مثال عبرت ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی نسل نے اسلام کے خلاف جو جنگ و جدل کی، وہ بھی آپ کے سامنے، جس کی پاداش آج یہ شخص مرنے کے بعد بھی پا رہا ہے۔ یہ ہے نشان عبرت کہ یہاں پر نہ تو کوئی فاتحہ خوانی کو آتا ہے، اور قبروں کی حالت یہ ہے کہ بد سے بدتر، اور یہ ہے نشان عبرت۔ آپ دیکھیں اور باقی قبروں کو بھی دیکھیں کہ وہ اپنی صحیح حالت میں ہیں۔ حضرت بلال حبشی جو صحابی رسول تھے، وہ بھی یہیں پر دفن ہے، لیکن ان کی قبر ہر خاص و عام کے لیے کھلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر جو مجرمین اسلام ہیں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر پھر تلاش شروع ہوئی معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر کی، لیکن ڈھونڈنے کے لاکھ باوجود معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر کا پتہ نہ چل سکا۔ یہاں پر تمام لوکل سے اس کے بارے میں جانکاری کی گئی کہ کہاں پر ہے معاویہ ابن ابی سفیان۔ یہ شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو سکے کہ جس نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر انداز کر کے یزید کو جیسے بدبخت کو تخت پہ بٹھایا، اس کی قبر کا آج کسی کو نہیں معلوم۔ یہاں پر ہر کسی خاص و عام سے پوچھا گیا کہ کہاں ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر، لیکن کسی کو بھی اس کا نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہے۔ یہ نشان عبرت ہے رسول اللہ کی حدیث کو نظر انداز کرنے کا اور یزید جیسے بدبخت کو تخت پہ بٹھانے کا۔ ناظرین، یزید نے اپنے بعد یہ حکومت اپنے بیٹے معاویہ صغیر کو دینا چاہی، لیکن اس نے یہ حکومت لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا باپ کو کہ اس نے لعنت بھیج دی یوں اپنا منصب چھوڑ کر کہ خون اہل بیت سے آلودہ ہے یہ تخت یزید، اور اس نے صرف یزید کے مرنے کے بعد 40 دن حکومت کی اور حکومت کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، اہل بیت سے محبت رکھنے والے معاویہ صغیر کی قبر کا تو پتہ چلا، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر کا پتہ نہ چل سکا۔ صغیر کی طرف لے آتی ہے، یعنی کہ یزید کے فرزند جو محب اہل بیت تھا اس پہ لے آتی ہے، اور جو لوگوں سے پوچھے وہ بھی یہیں پہ بتاتے ہیں، لیکن جو اصل یعنی کہ یزید کے والد تھے امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے، نہیں پتہ کہ کہاں پر ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری کوشش اتنی تھی، اگر پھر بھی مل گئے، کہیں پہ پتہ چل گیا تو آپ کو ضرور ہم دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت مجھے دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر کا پتہ نہ چل سکا، اور باقاعدہ اس جنہوں نے ہماری مدد کی انہوں نے باقاعدہ اس پہ معذرت کر لی، لیکن اگر پھر بھی انہوں نے کہا
کہ اگر مل گئی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہاں پہ میں اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، تمام ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں رکھا، اور یزید جیسے بدکار کو جس نے ان کی باقاعدہ جو ہے وہ سنت میں رد و بدل کیا اور اتنے بڑے بڑے جرم کیے، ان کے نشان عبرت بنا دیے گئے۔ یہ مثال ہے کہ بغض علی ابن ابی طالب میں جس کسی نے بھی دشمنی رواں رکھی آل رسول سے اور ان کو تہ تیگ کیا، ان کا خون بہایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا اس زمین پر۔ لیکن اگر ان کے چیلے چمچے آج یہ بات نہیں سمجھ رہے تو پھر ان لوگوں کا انجام بھی اس جیسا نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اور باقاعدہ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور ویڈیو میں اور ایک اور تفصیلات کے ساتھ۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، مہدی حسن کو، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے سلام دعا کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔